असहाबुल उखदूद, मार दिए गए गड्ढे वाले लोग। सब्र और आजमाइश का एक वाकया जो बच्चे, बूढ़े, औरतें, तिजारतदार सबके लिए इबरत है। ये वाकया बहुत बड़ा है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है जो तावील है। हम इंशाअल्लाह इस वाकये को इख्तिसार से बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और इस वाक़ये को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में सूरतुल वुरूद 85 के इब्तदाई आयतों में बयान किया है। सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उखदूद का वाक़या क्या है, ये गड्ढे वाले लोग कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले बनी इस्राइल में एक कौम थी। उस बस्ती में एक बादशाह था और उस बादशाह के पास एक जादूगर था। वो जादूगर जैसे जैसे बूढ़ा होने लगा वैसे ही उसने बादशाह से कहा कि ए बादशाह, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अनकरीब मर जाऊंगा, लिहाजा तुम अपनी बस्ती से एक नौजवान बच्चा मुकर्रर करो जिसे मैं अपना जादू विरासत में उसे सिखा दूं ताकि मेरे बाद वो आपकी मदद करता रहे। तो बादशाह ने अपनी कौम से एक बच्चा चुन लिया और वो बच्चा जब जादू का इल्म सीखने अपनी बस्ती से महल की तरफ जा रहा था, तब रास्ते में एक दीनदार राहिब यानी तौहीद परस्त शख्स से उसकी मुलाकात हुई, जो कि बादशाह के जुल्म की वजह से बस्ती में नहीं रहता था, क्योंकि वो बादशाह नाउज़ुबिल्लाह खुद को रब कहलाता था। राहिब उस बच्चे से रोज मुलाकात करने लगा। वो राहिब उस बच्चे को खामोशी में दीन की बातें बताता। बच्चा वो बातें सीखकर महल जाता, जादूगर से जादू का इल्म सीखता और वापस घर आ जाता। यूं ही हर रोज होता रहा। अब बच्चा जो उस राहिब के पास बैठकर इल्म सीखने लगा तो उसे देर होने लगी, और जब वो देर से महल पहुंचता तो उसे जादूगर सजा देता और पूछता कि तू देर से क्यों आया। उसने ये बात राहिब से कही, ए राहिब, जब मैं तुम्हारे पास बैठता हूँ तो जादूगर के पास पहुँचने में देर होती है, इसलिए जादूगर मारता है, और जब घर देर से जाता हूँ तो घर वाले मारते हैं, मैं क्या करूँ? उस राहिब ने कहा, देखो, जब तुम जादूगर के पास जाओ तो कहो घर वालों ने देर से छोड़ा ताकि तुम मुझसे सराई इल्म सीख सको, और जब घर देर से पहुंचो तो उन्हें कहो जादूगर ने देर कर दी और मुझसे तुम इल्म सीखते रहना। वो नौजवान बच्चा जहीन था, दोनों से इल्म सीखता रहा। एक मर्तबा हुआ यूं कि जब वो अपनी बस्ती से निकलकर महल जाने लगा तो रास्ते में एक बड़ा सा जानवर था जिसने बस्ती का रास्ता रोके रखा था, और उधर के लोग उधर की जानिब और इधर के लोग इधर की जानिब खड़े थे। ये बच्चा आगे बढ़ा और जानवर को देखकर उस बच्चे ने एक पत्थर उठाया और नियत की, ए अल्लाह, अगर वो जादूगर हक पर है तो जब मैं ये पत्थर इस जानवर को मारूं तो ये जानवर ना मरे, और अगर वो राहिब हक पर है जो मुझे दीन का इल्म सिखलाता है तो जब ये पत्थर मैं इस जानवर को मारूं तो ये रास्ते से हट जाए और मर जाए। इस नियत से उसने पत्थर मारा और वो जानवर रास्ते से हट गया और मर गया। ये मौजज़ा देखकर बच्चे का चर्चा चारों तरफ हो गया। जब ये बात बच्चे ने उस राहिब को सुनाई तो राहिब ने कहा, अब तुम ईमान के एतबार से कामिल हो चुके हो, तुमने मुझसे दीन का इल्म सीख लिया, अब तुम्हारे पास इल्म आ गया है। अब एक बात जरूर याद रखना, क्योंकि वो दीनदार था, उसे इल्म था। उस राहिब ने कहा, मेरा नाम किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये इल्म सिखाया है। अब
ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس کی دعاؤں میں ایسی تاثیر دی کہ کوئی شخص اس کے پاس آتا تو بچہ کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے حق میں دعا کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا اور اللہ کے حکم سے وہ بیماروں کو شفا دینے لگا۔ جو بھی آتا اس سے کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور وہ دعا کرتا اور وہ شفا یاب ہوتے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک وزیر تھا جو اس بادشاہ کے محل میں تھا۔ وہ نابینا اندھا تھا۔ کسی نے کہا کہ جاؤ اس بچے کے پاس، وہ بہت ماہر ہو چکا ہے۔ لوگوں کو لگا اس نے جادوگر سے یہ علم سیکھا ہے، وہ جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تم نابینا ہو، اس سے جا کر نظر مانگو۔ وہ شخص وزیر بہت سارے تحفوں کے ساتھ اس بچے کے پاس پہنچ گیا اور اس بچے سے بینائی کی فریاد کرنے لگا۔ اس بچے نے کہا، بینائی میں نہیں دیتا، وہ تو اللہ دیتا ہے۔ وزیر نے کہا، یہ اللہ کون ہے؟ بچے نے کہا کہ یہ میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اس پر پہلے ایمان لاؤ، پھر میں دعا کروں گا۔ وہ شخص وزیر ایمان لایا۔ بچے نے اس کے حق میں دعا کی تو وزیر کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اب وزیر کی آنکھوں کی بینائی کا واقعہ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے اس نوجوان بچے کو حراست میں لے لیا اور اس بچے سے پوچھا کہ تم مجھ سے بھی ہٹ کر کسی اور کو رب مانتے ہو؟ بچے نے کہا کہ ہاں، وہ اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کس نے تمہیں یہ علم سکھایا؟ اس پر ظلم کیے گئے، اسے ضرب لگائی گئی، مارا پیٹا گیا اور مجبوراً اس نوجوان بچے نے اپنا منہ کھول دیا اور اس راہب کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اپنے محل میں حاضر کیا۔ اب محل میں وزیر بھی کھڑا ہے، راہب بھی اور بچہ بھی۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو یا اللہ پر؟ ان تینوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف اللہ ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے اس راہب سے پوچھا گیا، کیا اللہ پر سے ایمان چھوڑتے ہو؟ راہب نے کہا نہیں۔ تو ایک آرا منگوایا گیا، اس راہب کے سر پر رکھا گیا اور دوبارہ پوچھا کہ کیا اللہ پر سے ایمان چھوڑتے ہو اور مجھے رب مانتے ہو؟ راہب نے اس بار بھی اس کا انکار کیا۔ بادشاہ نے وہ آرا چلوانے کا حکم دیا اور بڑے محل میں اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس وزیر سے پوچھا گیا، کیا تم اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو اور مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وزیر نے بھی بادشاہ کا انکار کیا اور وزیر کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب اس بچے سے پوچھا گیا، کیا ابھی بھی ایمان لاتے ہو اللہ پر؟ اس نوجوان بچے نے کہا، ہاں۔ تو بادشاہ نے کہا، تجھے میں عبرتناک سزا دوں گا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں سے اسے نیچے پھینک دو تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کر سکے اس سے۔ جب بچے کو پہاڑ پر لے جایا گیا تو بچے نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، میری حفاظت کر ان سے۔ فوراً ایک زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ تمام جو فوجی تھے سب ہلاک ہو گئے، اور بچہ صحیح سلامت محل پہنچ کے بادشاہ کے آگے حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، تم مجھے نہیں مار سکتے، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، اب دوسری سزا دیتا ہوں تجھے۔ اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے پانی میں لے جاؤ سمندر کے بیچ میں اور ڈبا دینا، لیکن یہ ضرور پوچھ لینا کہ کیا بادشاہ پر ایمان لاتا ہے یا نہیں۔ ایمان لاتا ہے تو چھوڑ دو اور نہیں لاتا ہے تو پانی میں ڈبا دینا۔ جب اسے بیچ سمندر لے گئے تو اس بچے نے پھر سے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میری حفاظت کر ان ظالموں سے۔ اللہ کے حکم سے ہوا نے رخ بدلا اور طوفان کی شکل میں ان ظالموں کو سمندر میں ڈبا دیا اور اس بچے کو محفوظ سطح پر لے آیا۔ بچہ پھر واپس محل لوٹ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور کہنے لگا، اے بادشاہ،
تم مجھے نہیں مار سکتے، مجھے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے جس طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پوچھا گیا وہ کیا طریقہ ہے؟ بچے نے کہا مجھے اپنے علاقے کے سب سے اونچے مقام پر لے جاؤ اور تمام اپنے بستی والوں، شہر والوں کو جمع کرو اور ان کے سامنے میری ترکس سے ایک تیر نکالو جو میں تمہیں دوں گا، اور اس تیر کو لے کر یہ کہنا بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس غلام لڑکے کا رب ہے، اور پھر وہ تیر میرے سر پر مارنا تو ہی میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں تو چاہتا ہوں تجھے مارنا۔ اس نے منادی لگائی، لوگ جمع ہوئے، ایک پہاڑ پر اس بچے کو لے جایا گیا جہاں پر لوگ دیکھ سکتے تھے۔ پھر بادشاہ نے اس کے ترکز میں سے ایک تیر لیا اور وہی لفظ کہے بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس غلام لڑکے کا رب ہے، وہ تیر جا کر اس بچے کے سر پر لگایا اور وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ لڑکا شہید ہو گیا، پوری کی پوری عوام جو کھڑی تھی وہ چلا اٹھی امانت بھی رب غلام، ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر۔ سبحان اللہ۔ جو کہ یہ لڑکا حق پر تھا، اس نے صبر کیا، اسے پتا تھا اگر میں جیوں گا تو دعوت اتنی لمبی نہیں دے پاؤں گا۔ اس کو اللہ نے حکمت بخشی، اس کی موت سے پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ اب وزیروں نے کہا یہ تو پہلے ہی ہم 2-3 لوگوں سے پریشان تھے، اب تو پوری بستی ایمان لے آئی، اب کیا کریں؟ کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ مشورہ ہوا اور طے کیا گیا کہ بڑے بڑے گڈھے اخدود کھودے جائیں گے، گڈھوں میں آگ لگائی جائے گی، بستی کے لوگوں کو لایا جائے گا اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کہ کس پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر یا بادشاہ پر؟ جو کہے اللہ پر تو پھینک دو جلتے ہوئے آگ کے گڈھوں میں، اور جو کہے بادشاہ پر تو چھوڑ دو اسے۔ اب بستی کے تمام لوگوں کو جمع کیا گیا بڑے بڑے گڈھوں کے سامنے، لیکن سبحان اللہ لوگ ایسے پختہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے صبر کیا ایمان لانے کے بعد، کہ جب انہیں لا کر گڈھوں کے آگے کھڑا کر کے پوچھا جاتا کہ اللہ پر ایمان لاتے ہو یا بادشاہ پر، وہ کہتے اللہ پر، تو اسے اٹھا کر پھینک دیا جاتا جلتے ہوئے گڈھے میں۔ عزیز دوستو، یہ کوئی مذاق نہیں جو ان سب نے صبر کیا، ایمان کی خاطر شہادت کو پسند کیا، لیکن باطل کی پیروی کرنا ہرگز پسند نہ کیا۔ پیچھے کے انسان کھڑے جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے عزیز جل کر مر رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، حتیٰ کہ تمام بستی والوں کو جلا کر شہید کر دیا گیا، لیکن کسی نے بھی کفر کو ایمان پر ترجیح نہ دی۔ آخر میں ایک عورت تھی جس کے سینے سے ایک دودھ پیتی عمر کا بچہ لگا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں، اب تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں میری طرف، سبھی تو شہید ہو چکے ہیں، میں جھوٹ بول کر اس معصوم کی زندگی بچا سکوں۔ جب یہ نیت اس عورت نے کی تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی اور اس بچے نے کہا کہ اے میری ماں، تو حق پر ہے، تو بھی کود جا اس آگ میں۔ لہٰذا وہ عورت فوراً ہی اس بچے کو لے کر اس آگ میں کود گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے 4 بچے ہوئے جنہوں نے ایسی عمر میں بات کی جس عمر میں بچے بات نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر جس نے زلیخا کے خلاف گواہی دی تھی وہ بچہ۔ نمبر 3 زریج کا طویل واقعہ ہے، اس میں ایک بچے نے گواہی دی تھی وہ بچہ۔ نمبر 4 اور چوتھا بچہ اصحاب اخدود کا ننھا بچہ جس نے اپنی ماں کو حق پر ہونے کی گواہی دے کر اسے آگ میں کودنے کو کہا۔ اس نوجوان بچے کا صبر دیکھیے کہ اللہ نے اسے حکمت دی تھی، ایک اس نے اپنی جان دے دی دین حق کی دعوت کے لیے اور خود کو راہ حق
پر قربان کر دیا۔ اس پورے بستی والوں کی قربانی دیکھیے، بڑا چھوٹا، عورت مرد اور ہر شخص نے ایمان کی خاطر قربان ہونا پسند کیا، لیکن اپنے ایمان کو نہ چھوڑا۔ اور آخر میں اس عورت کی اور اس معصوم بچے کی قربانی دیکھیے کہ اس ننھے بچے نے بھی ایمان کے لیے مرنا پسند کیا، لیکن کفر کی زندگی پسند نہ کی۔ تو اس واقعے میں ہر فرد کے لیے عظیم سے عظیم نصیحت ہے، ہر پوزیشن کے لیے عبرتناک سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔